बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम ए, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखो भाई, इस तरह आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इमरान नहीं मरा तो अब मर जाएगा। जाहिर है वो पावरलैंड में दाखिल नहीं हो सकता, और रिपोर्ट के मुताबिक वो फिनलैंड के दारुल हुकूमत जेनरी आ रहा है। उससे वहीं आसानी से निपटा जा सकता है। जेनरी में हमारा खासा ताकतवर ग्रुप मौजूद है। तिरमजी ने, जो इस दौरान रिपोर्ट पढ़ रहा था, दरमियान में उन दोनों को टोकते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने ये रिपोर्ट मंगवाई थी, क्योंकि मैं इमरान के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसी बला है कि जिसके पीछे लग जाए उसे पाताल तक नहीं छोड़ता, और मादाम की वजह से हम ख्वामखा उसे छेड़ बैठे हैं। अब हमें उसके खात्मे के लिए कोई जामिया मंसूबा बंदी करनी होगी। हेनरी ने कहा, तो मैं कब कह रही हूँ कि ना करो जामिया मंसूबा बंदी। ज़रूर करो, और इस बार ये मिशन तुम संभालो। लेडी एशले ने गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, मुझे ही संभालना होगा। मुझे उससे विल्सन का इंतकाम भी लेना है। विल्सन मेरा बेहतरीन आदमी था, और मैं उसकी मौत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। ये इमरान की बदकिस्मती है कि वो अज़ खुद शेरों की कछार में आ रहा है। जेनरी में तो मैं उसे कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। हेनरी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, तो ठीक है हेनरी, ये मिशन तुम्हारे ज़िम्मे रहा। तुम जिस तरह भी मुनासिब समझो उससे निपटो। हम दोनों इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। क्यों डियर? तिरमजी ने लेडी एशले से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर इमरान वाकई आ रहा है तो फिर मैं हेनरी को इजाज़त देती हूँ कि वो उसकी लाश कम अज़ कम मुझे ज़रूर दिखाए। मैं उसकी लाश पर थूकना चाहती हूँ। लेडी एशले ने जवाब दिया, शुक्रिया, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी मादाम। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने इंतज़ामात भी करने हैं। हेनरी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और तिरमजी और लेडी एशले के सर हिलाते ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हेनरी अपने डिपार्टमेंट के मखसूस कमरे में पहुंच गया। ये कमरा किसी दफ्तर के से अंदाज में सजा हुआ था। वो मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठ गया, और फिर उसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा डब्बा निकाल लिया। डब्बे पर मुख्तलिफ रंगों के बटन मौजूद थे। हेनरी ने 2 बटन दबाए तो डब्बे में से सीटी की आवाज़ निकलने लगी, और फिर चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ डब्बे में से बरामद हुई। रिचर्ड स्पीकिंग फ्रॉम जेनरी हेडक्वार्टर, ओवर। बोलने वाले का लहजा खासा करख्त था। हेनरी फ्रॉम पावरलैंड, ओवर। हेनरी ने तहकमाना लहजे में कहा, ओ यस सर, फरमाइए, कैसे याद किया खादिम को, ओवर। रिचर्ड का लहजा यकलख्त भीख मांगने वालों जैसा हो गया। रिचर्ड, जेनरी में तुम्हारे पास कितने आदमी हैं, ओवर। हेनरी ने बदस्तूर लहजे को सख्त रखते हुए पूछा। 20 आदमी हैं जनाब। तमाम तजर्बेकार और होशियार आदमी हैं जनाब, ओवर। रिचर्ड ने जवाब दिया। तो सुनो, एक अहम मिशन के लिए तैयार हो जाओ। पाकेशिया की सीक्रेट सर्विस की एक टीम जेनरी में आ रही है। ये सब पाकेशियाई हैं, अलबत्ता हो सकता है उनमें से एक हबशी भी हो। मास्टर किलर का जवाना, तुम उसे जानते हो, ओवर। हेनरी ने किसी ख्याल के तहत पूछ लिया। मास्टर किलर का जवाना, बिल्कुल जनाब, अच्छी तरह जानता हूँ। उसके मुतल्लिक तो यही सुनाया गया था कि वो किसी एशियाई मुल्क में किसी एशियाई नौजवान का मुलाजिम हो गया है, ओवर। रिचर्ड ने कहा, हाँ, जिसका वो मुलाजिम हुआ है उसका नाम अली इमरान है। वो अपने आप को प्रिंस ऑफ ढम्प भी कहता है। बज़ाहिर इंतहाई अहमक, सादा लो और बेज़रर सा नौजवान है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई ख़तरनाक शख्स है। वो पावरलैंड के ख़िलाफ़ काम करने के लिए जेनरी आ रहा है। तुमने उस टीम को ख़त्म करना है, हर कीमत पर, हर सूरत में, चाहे उसके लिए तुम्हें पूरे जेनरी शहर को ही तबाह क्यों ना करना पड़े, ओवर। हेनरी ने जवाब दिया, ठीक है जनाब, मैं समझ गया। हुक्म की तामील होगी जनाब। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, वो मेरी नज़रों से नहीं छुप सकते। जेनरी का कोई कोना ऐसा नहीं है जो मेरी नज़रों से ओझल हो,
اور اگر جوانہ ساتھ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا کام انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اوور، رچرڈ نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ سنو، انہیں بالکل کوئی موقع نہیں دینا، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی، بس دیکھتے ہی گولیوں سے بھون ڈالنا۔ اگر وہ کسی عمارت میں ہوں تو پوری عمارت اڑا ڈالو۔ اگر تم سے ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو اس کے نتائج تمہارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ اوور، ہنری نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، یہ کام میرے لیے نیا نہیں، میں اور میرے ساتھی تمام عمر یہی کھیل کھیلتے آئے ہیں۔ اوور، رچرڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے روزانہ تم نے اپنی کارکردگی کی اسپیشل فریکوینسی پر رپورٹ دینی ہے، اور سنو، تم سے یا تمہارے کسی بھی آدمی سے معمولی سی بھی کوتاہی ناقابل معافی ہوگی۔ اوور، ہنری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں۔ اوور، رچرڈ نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن دبا دیے۔ ڈبے میں سے نکلنے والی گونج ختم ہو گئی۔ اس نے ڈبے کو واپس میز کی دراز میں رکھا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس باس، آنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مارٹن کو بلاؤ، ہنری نے کہا، اور نوجوان سر جھکاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، کم ان، ہنری نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت چہرے اور سڈول جسم والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر معصومیت سی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں یوں چڑی ہوئی تھیں جیسے جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہو۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے باس، آنے والے نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں مارٹن، آؤ بیٹھو، ہنری نے مسکراتے ہوئے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، اور مارٹن بڑے اطمینان سے آگے بڑھ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ مارٹن، پاکیشیا کے علی عمران کو جانتے ہو؟ ہنری نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے قدرے رازدارانہ انداز میں کہا۔ عمران یعنی پرنس آف ڈھمپ؟ مارٹن علی عمران کا نام سنتے ہی بری طرح چونک اٹھا۔ اس کی نیم خوابیدہ آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں اور چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت یکدم غائب ہو گئی، اور اب چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ ہاں بالکل، پاکیشیا کے علی عمران کی ہی بات کر رہا ہوں، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل جانتا ہوں باس، نہ صرف جانتا ہوں بلکہ آکسفورڈ میں اس کے ساتھ پڑھ بھی چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں باس کہ ایک بار جب میں وائٹ فلیگ نامی تنظیم میں شامل تھا تو ایک مشن پر پاکیشیا بھی گیا تھا۔ صاحب، کیا بات ہے عمران کی، ہماری طاقتور تنظیم کو اس نے یوں بکھیر کر رکھ دیا کہ جیسے ہم مجرم نہ ہوں بلکہ بچے ہوں۔ ہمارا باس اس کے ہاتھوں اپنی گردن توڑوا بیٹھا، بے شمار ممبرز گرفتار ہو گئے، اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ مارٹن نے بڑی صاف گوئی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر علی عمران سے تمہارا دوبارہ مقابلہ ہو تو تمہارے تاثرات کیا ہوں گے؟ ہنری نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ علی عمران سے دوبارہ مقابلہ؟ باس، یقین کیجئے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے۔ وائٹ فلیگ کے دنوں میں مجھ میں وہ پختگی نہ تھی جو اب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میں علی عمران کو اسی طرح جواب دے سکتا ہوں جس طرح اس نے ہمیں دیا تھا، مارٹن نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، واقعی تمہارا اعتماد قابل تعریف ہے اور تمہاری صلاحیتوں پر مجھے مکمل بھروسہ ہے۔ اب میری بات سنو۔ علی عمران ٹیم لے کر پاور لینڈ کے خلاف کام کرنے کے لیے فن لینڈ کے دارالحکومت جینری پہنچنے والا ہے۔ میں نے وہاں پاور لینڈ کی مقامی تنظیم کے انچارج رچرڈ کو اس کے خاتمے کی ہدایت دے دی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ رچرڈ عمران کے مقابلے میں جم سکے گا، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ کیا تم علی عمران کے خلاف باقاعدہ طور پر کام کرنا چاہتے ہو؟ ہنری نے کہا۔ آپ عمران کو اغوا کروانا چاہتے ہیں یا قتل؟ وضاحت کیجئے، مارٹن نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ قتل، اور اس کی لاش یہاں ہیڈ کوارٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہنری نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ مارٹن اب اتنا آگے جا چکا ہے کہ عمران جیسے شخص اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے باس، مارٹن نے با اعتماد لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم فوراً جینری پہنچو، رچرڈ اپنے طور پر کام کرے گا، لیکن تمہیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے عمران کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر تم کامیاب رہے تو پاور لینڈ میں تمہارا عہدہ بڑھ جائے گا۔
ناکامی کی صورت میں انجام تم بہتر جانتے ہو، ہنری نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مارٹن نے ناکامی کا لفظ ہی اپنے مقدر سے کھرچ کر پھینک دیا ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ کس قدر مشکل کیسز مارٹن نے کس طرح چٹکی بجاتے حل کر دیے ہیں۔ مارٹن نے کہا، اوکے، کتنے آدمی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ ہنری نے اطمینان کا سانس بھرتے ہوئے کہا، میں اپنی مکمل ٹیم لے کر جاؤں گا جناب، اور آپ جانتے ہیں کہ میری ٹیم میں مجھ سمیت 4 افراد ہیں۔ 4 کلرز، مارٹن نے جواب دیا۔ گڈ، تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ رچرڈ کا ٹھکانہ جینری کلب میں ہے، تم چاہو تو اس کا بھی خیال رکھنا، چاہو تو اپنے طور پر کام کرنا، سب کچھ تمہاری مرضی پر ہے، البتہ مجھے روزانہ رپورٹ چاہیے۔ ہنری نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، میرے کام کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں، میرا اپنا طریقہ ہے اور میں اپنے طریقے پر ہی کام کروں گا۔ میرا طریقہ ایسا ہے کہ عمران کبھی زندہ بچ کر نکل ہی نہیں سکتا۔ مارٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم طریقہ کار کے لیے آزاد ہو، بس مجھے عمران کی لاش چاہیے۔ ہنری نے کہا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک کارڈ نکالا اور اس پر مارٹن اور اس کے ساتھیوں کے نام لکھنے لگا۔ نام لکھنے کے بعد اس نے اپنی مخصوص مہر لگائی اور کارڈ مارٹن کے حوالے کر دیا۔ یہ کارڈ پاور لینڈ سے باہر ٹرانسمٹ ہونے کا اجازت نامہ تھا، کیونکہ پاور لینڈ سے بغیر ڈائریکٹر کی تحریری اجازت کے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ تھینک یو باس، آپ جلد از جلد خوشخبری سنیں گے، مارٹن نے کارڈ لے کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وش یو گڈ لک، ہنری نے کہا، اور مارٹن سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب ہنری کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ مارٹن کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے مکمل یقین تھا کہ مارٹن ہی عمران کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سپر اسٹار ایئر لائن کا دیو ہیکل مسافر طیارہ DC-10 آسمان کی انتہائی بلندیوں پر محو پرواز تھا۔ اسے لاس ویگاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کی منزل فن لینڈ کے دارالحکومت جینری کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھی، اور اب وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف آدھے گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا تھا۔ طیارے میں موجود 200 سے زائد مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر اونگ رہے تھے۔ مسافروں میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی اور تقریباً ہر قومیت کے افراد طیارے میں سوار تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب بکھرے ہوئے تھے۔ عمران کے ساتھ والی سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ جولیا اور تنویر اس کے پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھے۔ اس طرح باقی ممبرز بھی مختلف سیٹوں پر موجود تھے۔ جوانا اور جوزف اکانومی کلاس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوائے جوانا اور جوزف کے باقی سب نے چہروں پر میک اپ کر رکھا تھا اور وہ سب ایکریمین شہری لگتے تھے۔ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے عمران نے انہیں مہم کی تمام تفصیلات سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ اس مشن میں پوری طرح مستعد رہیں۔ عمران صاحب، جینری میں ہمارا مین مشن کیا ہوگا؟ صفدر نے عمران سے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ جینری پہنچ کر جینری کی سیر کریں گے، اور کیا کرنا ہے؟ عمران نے بڑے بے نیازانہ سے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، مائک پر چیف پائلٹ کی آواز گونج اٹھی اور وہ جینری ایئرپورٹ پر طیارے کے پہنچنے اور بیلٹس باندھ لینے اور سگریٹ بجھا دینے کی ہدایات کر رہا تھا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی جیسے اونگتے ہوئے ماحول میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی ہو۔ ہر شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر سب بیلٹس باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ کامیاب اور محفوظ سفر کی وجہ سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ عمران اور صفدر بھی سیدھے ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد جینری ایئرپورٹ کی عمارت انہیں نظر آنے لگ گئی۔ موسم خوشگوار لگتا تھا کیونکہ سنہری دھوپ چمک رہی تھی۔ طیارے نے ایئرپورٹ کے گرد ایک چکر لگایا اور پھر وہ نیچے رن وے کے اینڈ پر جھکتا چلا گیا۔ ہلکا سا دھچکا لگتے ہی سب سمجھ گئے کہ طیارے کے پہیوں نے رن وے کو چھو لیا ہے، اور پھر رن وے پر بھاگتا ہوا طیارہ جلد ہی سٹینڈ کی طرف بڑھا اور پھر اس کی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ مخصوص جگہ پر رک گیا اور طیارے کے دروازے کے ساتھ سیڑھی لگا دی گئی، اور پھر دروازہ کھلتے ہی مسافر بڑے اطمینان سے ایک ایک کر کے نیچے اترتے چلے گئے۔ جوزف اور جوانا
چونکہ اکانومی کلاس میں تھے اس لیے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے پہلے نیچے اتر گئے۔ عمران نے جوزف اور جوانہ دونوں کو اپنے سے علیحدہ رہنے کی ہدایات دی تھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جوانہ کی وجہ سے وہ کسی کی نظروں میں آ جائے۔ ان کے لیے سیگال ہوٹل میں کمرے ریزرو کروا دیے گئے تھے، جبکہ عمران نے اپنے ساتھیوں کے لیے سٹی چارمنگ ہوٹل میں کمرے محفوظ کروا لیے تھے۔ البتہ اپنے لیے اس نے کوئی کمرہ ریزرو نہ کروایا تھا، وہ خود ٹیم سے علیحدہ رہنا چاہتا تھا۔ پاسپورٹوں کے مطابق وہ سب صرف سیر و تفریح کے لیے آئے تھے۔ پاسپورٹ پر عمران کے میک اپ والی تصویر لگی تھی اور نام وکٹر مارک تھا، قومیت اطالوی تھی۔ جب عمران کے باقی ساتھی نیچے اتر گئے تو سب سے آخر میں عمران دروازے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور پھر ٹرانزٹ بس میں سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی پہلی بس میں جا چکے تھے، اس لیے اس بس میں عمران اکیلا تھا۔ بس نے انہیں کسٹمز اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے لا کر اتار دیا۔ عمران کے ہاتھ میں موجود بیگ کو بڑی تفصیل سے چیک کیا گیا، لیکن اس میں جب کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہ آئی تو اس پر اوکے کا مارک لگا دیا گیا۔ عمران کے پاسپورٹ پر مہریں لگ جانے کے بعد عمران بیگ سنبھالے بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کے آنے کا انتظار ہو اور آنے والا اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی کہیں نظر نہ آ رہے تھے، وہ شاید پہلے ہی نکل گئے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے عمران کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور پھر گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور پھر مڑ کر عمران سے اس کی منزل پوچھی۔ لہجہ مودبانہ تھا۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کا یہ رویہ جینری کی روایت تھی۔ یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور باقی دنیا کے ٹیکسی ڈرائیوروں سے بالکل ہی الٹ تھے، انتہائی مؤدب، انتہائی با اخلاق۔ کیسینو D6 عمران نے اسے پتہ بتا دیا اور ڈرائیور نے سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی اور پھر صاف ستھری اور وسیع و عریض خوبصورت سڑک پر ٹیکسی دوڑتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی شہر کے شمالی حصے میں پہنچ گئی اور پھر ایک 3 منزلہ شاندار عمارت کے سامنے رک گئی۔ عمارت پر نیون سائن چمک رہا تھا جس پر کیسینو D6 کے الفاظ تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پورچ میں کار روکی اور پھر تیزی سے نیچے اتر کر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دروازہ کھول دیا۔ عمران بڑے اطمینان سے باہر آیا۔ اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھا اور پھر بڑی بے نیازی سے اندر کی طرف چل دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اتنی بڑی بخشش پر جھک کر سلام کیا، لیکن عمران اس کی طرف توجہ کیے بغیر شیشے کے گیٹ کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ہال تھا جس میں جوئے کی مختلف مشینیں نصب تھیں۔ ہال کے درمیان میں رکھی ہوئی میزوں پر بھی جوا ہو رہا تھا۔ ہال میں خاصی گہما گہمی تھی۔ عمران بڑے اطمینان سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی اونچے سے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کاؤنٹر پر سرخ رنگ کا خوبصورت ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ عمران کاؤنٹر کے سامنے جا کر رک گیا اور لڑکی نے بڑے اطمینان سے بغیر کچھ پوچھے ٹیلی فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے بیٹھنے کا شاید مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو ٹیلی فون کی سہولت مہیا کرے۔ نمبر بھی بتا دیجئے، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ کس کا جناب؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ اپنے پرنس چارمنگ کا، عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیا اور لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں شادی شدہ ہوں مسٹر۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ شوہر اپنی جگہ، پرنس چارمنگ اپنی جگہ۔ عمران نے ڈھیٹوں کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ لڑکی نے اس بار جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا اور عمران نے یوں اطمینان سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا جیسے وہ اسی فکرے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی سے کیا چاہا جا سکتا ہے، آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔
عمران نے دونوں کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکاتے ہوئے خالص عاشقوں کے انداز میں جواب دیا، سوری میں فلرٹ نہیں ہوں، آپ کہیں اور ٹرائی کریں۔ لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ شاید کسی غیر ملکی سے اتنی جلدی بے تکلف ہونے پر تیار نہیں تھی۔ کہاں ٹرائی کروں؟ وہاں کا فون نمبر؟ عمران نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے لڑکی نے کاؤنٹر کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اور ساتھ والی دیوار پر لگی ہوئی گھنٹی کی مترنم آواز گونج اٹھی، اور دوسرے لمحے دیوار کے نیچے کھڑا ہوا ایک غنڈہ ٹائپ شخص تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے آدھی آستینوں کی بنیان سی پہنی ہوئی تھی جو اس کے سڈول جسم پر تقریباً چپکی ہوئی تھی، اور اس کے بازوؤں کی تنی ہوئی مچھلیاں بتا رہی تھیں کہ وہ لڑائی بھڑائی کا عادی ہے۔ کیا بات ہے مس جولینا؟ غنڈہ ٹائپ نے کاؤنٹر کے قریب آ کر بڑے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکی سے پوچھا، یہ صاحب خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ۔ لڑکی نے تلخ لہجے میں عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑے اطمینان سے کھڑا اس وقت حال میں ہونے والے جوئے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار یہ تماشا دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ اے مسٹر، آنے والے نے ذرا سخت سے انداز میں عمران کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے تنک کر کہا، یار بڑا سخت ہاتھ ہے تمہارا، مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے کاندھے کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ عمران نے مڑ کر بڑے تعریفی انداز میں نوجوان کے بازوؤں پر پھڑکتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ کر کہا، تمہاری آمد کا مقصد؟ نوجوان شاید اپنی تعریف سے خوش ہو گیا تھا، اس لیے اس کا لہجہ اخلاق کی حد ہی میں رہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ کیا کھاتے ہو؟ کیا خوبصورت جسم ہے، واہ واہ۔ عمران بدستور اسے بنائے چلا جا رہا تھا۔ تم میری بات چھوڑو، اپنی آمد کا مقصد بتاؤ، نوجوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، بیٹھے بیٹھے دل گھبرایا تو میں نے سوچا کہ چلو خوبصورت لڑکی اور خوبصورت نوجوان کو دیکھ لوں۔ لڑکی نے تو گھاس ہی نہیں ڈالی۔ عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، یہاں صرف جوا ہوتا ہے اور بس، اگر کھیلنا ہے تو جاؤ کھیلو، ورنہ… نوجوان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ورنہ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ورنہ باہر کا راستہ دیکھو، نوجوان نے جواب دیا۔ وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور کوئی بات کرو۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، تم کوئی خاص چیز ہی لگتے ہو، غیر ملکی ہو؟ نوجوان نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اطالوی ہوں، وکٹر مارک میرا نام ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تم جیسے خوبصورت جسموں والے نوجوانوں کو اپنا ملازم رکھنا میری ہابی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کچھ جانوان بھی ہونی چاہیے۔ بودے اور بزدل لوگ مجھے ہرگز پسند نہیں ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، زیادہ باتیں نہ کرو اور باہر نکلو، نوجوان نے چڑھ کر کہا۔ اس نے عمران کے فکرے کو اپنے لیے طنز سمجھ لیا تھا، اور اگر نہ نکلوں تو… عمران نے اسے مزید چڑھاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے جھک گیا اور نوجوان کا گھومتا ہوا ہاتھ اس کے سر کے اوپر سے گھومتا چلا گیا۔ وار خالی جانے کی وجہ سے نوجوان بھی ذرا سا گھوم گیا تھا۔ دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی نوجوان تقریباً اڑتا ہوا اسی دیوار سے جا ٹکرایا جس کے نیچے وہ کھڑا تھا۔ ایسے مارتے ہیں ہاتھ؟ میرا خیال ہے کہ کسی استاد سے تم نے کچھ نہیں سیکھا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، جیسے اسے سبق پڑھا رہا ہو۔ چٹاخ کی زوردار آواز اور نوجوان کے دیوار سے ٹکرانے پر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی جولینا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی حال میں ایک لمحے کے لیے گمبھیر سی خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر شخص چونک کر کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم جیگر پر ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہارا لہو پی جاؤں گا۔ نوجوان گال پر ہاتھ رکھے تیزی سے اٹھا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا لو، اب پتہ چلا کہ تم نے لہو پی پی کے یہ جسم پال رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم گیدڑوں کا لہو پیتے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ عمران کا فکرہ سنتے ہی جیگر کے جسم میں جیسے شعلے سے بھڑک اٹھے ہوں۔ اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ کیا ہو رہا ہے جیگر؟ اچانک مختلف کونوں سے چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں، لیکن جیگر تو بھرے حال میں اپنی بے عزتی پر شاید پاگل ہو گیا تھا۔
اس نے انتہائی مہارت سے خنجر کا بھرپور وار عمران پر کیا، جو اب بھی بڑے اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی خنجر عمران کے قریب آیا، عمران کا بازو تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے جیگر اس کے سر سے بلند ہوتا ہوا دوسری طرف ایک میز پر جا گرا، اور اب خنجر عمران کے ہاتھ میں تھا، جو اس کی دھار پر انگلی پھیر کر دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ تو اصلی ہے! ارے باپ رے! عمران نے یوں خوف زدہ ہو کر خنجر ایک طرف پھینکا جیسے اب تک وہ اسے ٹین کا ہی سمجھ رہا تھا۔ جیگر کے میز پر گرنے سے تو حال میں بھگدڑ سی مچ گئی، اور پھر مختلف کونوں سے کئی غنڈہ ٹائپ افراد تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک سائیڈ کی دیوار میں موجود ایک دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم پہلوان نما آدمی باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے آثار نمایاں تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، اور عمران کی طرف بڑھتے ہوئے قدم یکلخت یوں رک گئے جیسے چابی والے کھلونے چابی ختم ہو جانے پر خود بخود رک جاتے ہیں۔ باس، اس نوجوان نے جیگر پر حملہ کیا ہے، ایک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جیگر پر حملہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لہیم شہیم پہلوان نما باس نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجے میں غراہٹ بدستور موجود تھی۔ ارے جناب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، سفید جھوٹ، بالکل وائٹ سفید جھوٹ۔ بھلا میری کیا جرت کہ میں جیگر جیسے لڑاکے پر حملہ کر سکوں؟ میں تو اس کے جسم کی تعریف کر رہا تھا جناب، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تم ہو کون؟ لہیم شہیم باس نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام وکٹر مارک ہے اور میں اطالوی ہوں۔ عمران نے نہ صرف جواب میں اپنا تعارف کروایا بلکہ مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیا تھا، لیکن باس نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ سنو، تم جو بھی ہو میرے کیسینو سے باہر نکل جاؤ۔ تم اجنبی ہو اور میں اجنبیوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، ورنہ شارٹی کے آدمی پر ہاتھ اٹھانے والا دوسرا سانس نہیں لے سکتا، باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلو دوسرا نہیں تو تیسرا چوتھا سانس تو لے سکتے ہوں گے، دوسرا سانس نہ بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران نے بڑے بے نیازانہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تم دلیر بننے کی کوشش کر رہے ہو، شارٹی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، دلیر کی صرف دال ہی بنتا ہوں، اور اسی دال نے تو میرا پٹڑا کر دیا ہے، کم وقت ہضم ہی نہیں ہوتی، عمران نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ باس کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہو، اور حال میں موجود ہر شخص عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اب انہیں عمران کی موت کا پوری طرح یقین ہو گیا ہو۔ تم نے اپنی موت کو آواز دے ہی دی آخر، شارٹی نے غراتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ اتنے لوگوں میں عمران جس طرح اطمینان سے کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے یہی نکلنا تھا۔ دوسرے لمحے شارٹی نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریوالور کا رخ عمران کی طرف کرتا، عمران کی ٹانگ تیزی سے حرکت میں آئی اور ریوالور شارٹی کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا اور پلک جھپکنے میں عمران کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ واہ، بڑا خوبصورت ریوالور ہے، بالکل اصلی لگتا ہے، عمران نے بڑے تعریف بھرے انداز میں ریوالور کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا، اور اس بار شارٹی کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ اس قدر پھرتی اور مہارت کی تو شاید اسے خواب میں بھی توقع نہ تھی، لیکن وہ خاموش کھڑا کینہ توز نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ حال میں موجود ہر شخص دم بخود تھا، عمران کے کرتب ہی انوکھے تھے، ایسے کرتب تو شاید انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اچھا ہے، لو اسے جیب میں رکھو، گر گیا تو ٹوٹ جائے گا، بہرحال بچوں کے ڈرانے کے لیے اچھی چیز ہے۔ عمران نے ریوالور واپس شارٹی کی طرف اچھال دیا۔ اس کا انداز بڑا بے نیازانہ تھا اور شارٹی نے مکینکی انداز میں ریوالور واپس تھام لیا، البتہ اس کے چہرے پر تاثرات یک لخت بدل گئے تھے۔ تم آخر ہو کیا چیز؟ بیک وقت بھیڑ کی طرح معصوم بھی ہو اور چیتے کی طرح پھرتیلے بھی، شارٹی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یار، تم لوگ تو خواہ میری تعریفیں کیے جا رہے ہو، مجھے شرم آ رہی ہے، میں تو ویسے ہی گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا تھا، پہلے یہ جیگر صاحب مجھ پر چڑھ دوڑے،
حالانکہ میں نے ان کے خوبصورت جسم کی تعریف کی تھی، اور اب تم کھلونے نکال کر مجھے ڈرا رہے ہو۔ عمران نے یوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا جیسے یہ سب کچھ اس کے نزدیک ایک مذاق ہو۔ اب تم جیسے معصوم آدمی پر ہاتھ اٹھانا بھی میرے شایان شان نہیں ہے۔ بہرحال میں نے تمہیں معاف کیا، آؤ میرے ساتھ، میں تم سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شارٹی نے نرم لہجے میں کہا، یا تو وہ عمران کی معصومیت کا قائل ہو گیا تھا یا پھر عمران کی مہارت سے خوف زدہ۔